बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज हम बात करना चाहते हैं जो कुछ पेशावर में हुआ है, धमाका एक मस्जिद में, और अभी इंटरनेशनल न्यूज़ बना है। तो आज हम एजाज प्राचा साहब से बात करेंगे कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले तो एजाज प्राचा साहब को वेलकम करते हैं। वो कहीं बार तशरीफ ला रहे हैं, रेगुलर हैं तकरीबन, वो हर जगह हर बार आते हैं मेरे साथ। तो एजाज प्राचा साहब, प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा प्राचा साहब, ये जो धमाका हुआ बड़ा अफसोसनाक है, इस पर हम पहले बात होती कर चुके हैं। ठीक है, जैसे जैसे देख रहे हैं, इसको एनालाइज करते हैं, खबरें आ रही हैं, तो परेशान कुन खबरें हैं। जैसे कि आपको पता है, आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, तो ये तो एक रेड मतलब ऐसा सीक्रेट सिक्योरिटी जोन था जिसमें ये आदमी गया है। कैसे गया है, क्यों गया है, उस पर बात करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये एक वो काफ़ी महफूज जगह थी, इसी तरीके से आर्मी पब्लिक स्कूल जो था, जिसमें एक वक़्त पहले की बात है जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे और उनका धरना नाकाम हो गया था। और वो बहुत बड़ा एक सानिया हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने धरना भी ख़त्म कर दिया और एक पस मंज़र था। और जब उन्होंने कहा जी, लोगों को कहा जी आपके बच्चे शहीद होंगे, तो उन्होंने कहा जी हमने बच्चे तालीम के लिए भेजे थे, शहीद कराने के लिए नहीं भेजे थे। अभी तक उस आपको पता है झगड़ा चल रहा है। एक वो चीज़ थी, और आजकल भी लोग कह रहे हैं कि ये भी जैसे एपीसी यानी आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा वाक़या था, ये भी उसी तरह का है। इसको कुछ कह रहे हैं कि एपी जो है ना एस जो है ये नंबर 2 है, और इसका भी एक पस मंज़र है। पहले के क्या मकासद थे, और अगर इसको मान लिया जाए कि ये नंबर 2 है, इसके क्या मकासद हैं, क्या पस मंज़र है? फ्लोर इज़ योर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये तो वाक़ई बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। उस दिन भी हमने बात की थी जब ये हुआ था, लेकिन जितनी जितनी जितना हलाकत ख़ेज़ वाक़या ये था, तो उसने तो हमें ही सोचने पे मजबूर किया कि इसके ऊपर हम बात करें और क्या लेकिन बात करें तो क्या करें? अब जो आपका क्वेश्चन है कि जी क्यों हुआ, कि देखिए क्यों के तो आपको पता ही है, पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी का शिकार है। जब से पाकिस्तान ने वॉर इकोनॉमी शुरू की है, वॉर इकोनॉमी का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी बन के दूसरों के लिए जंगें लड़ी हैं। चाहे वो अमेरिका की जंग थी, चाहे वो रशिया की थी, चाहे वो फिर पाचा चाइना की है। साहब, थोड़ा-सा मुझे कुछ कहने दें। फिर हमेशा से तो नहीं रहा ना। फिर उसकी जो पॉलिसियाँ जो थी पाकिस्तान की, रॉन्ग पॉलिसी थी, उसका रिज़ल्ट है ना हुआ ना। जब आपने खुद ही कह दिया कि वॉर इकोनॉमी, बड़ा नाइस वर्ड है आपका। एनीवे, कैरी ऑन प्लीज़। तो डॉक्टर साहब, बस उनके लिए तो ये एक मईशत का ज़रिया शुरू से ही चला आ रहा है, हुँ, एस्टेब्लिशमेंट के लिए बतौर ख़ास, कि जी जंग के लिए ईंधन फराहम करना, हुँ, इंसानी जानें फराहम करना दूसरे लफ्ज़ों में। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो जंग की इनके पास कोई है ही नहीं, हुँ, लेकिन ये है कि इंसानी जानें फराहम करना जंग के लिए, जिसका ये दावा भी करते आए हैं कि 80,000 और 70,000 लोग मारे गए जंग में टेररिज्म के खिलाफ और फलां। तो आप सोचिए कि मतलब एक किस्म का वॉर इकोनॉमी ही है। अब जो आपने बात की सिक्योर इलाके के अंदर धमाका होने की, तो उसके ऊपर आज जो है तो स्ट्रेटेजिक स्टडीज का एक सेंटर है पाकिस्तान में। अ, अ, कोई गुल साहब हैं, उनके डायरेक्टर हैं। हुँ, वो अल जजीरा को बात बताते हुए कह रहे थे कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, मतलब कि क्यों हुआ और इसके पीछे क्या अवामिल थे। सबसे पहले तो ढूंढे कि खुदकुश, एक तो खुदकुश लफ्ज बहुत आसान है, एकदम से कह देना खुदकुश धमाका हुआ। जब इतनी लाशें गिरेंगी, उसमें से कोई एक लाश उठा के कह देना ये वो खुदकुश था जिसका सर मिल गया और कभी धड़ मिल गया। हालांकि उसने जो क्वेश्चन रेज किए, मैं पूरा नाम याद नहीं रहा उनका, पता नहीं गुल नाम है उनका, डायरेक्टर हैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज के। हुँ, तो जो सेंटर है पाकिस्तान में, थिंक टैंक है, तो वो बता रहे थे कि हमें तो ये बताया गया जिस तरीके से, क्योंकि पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो दूसरी एजेंसियां कर रही हैं, तो वो तो एक मफरूजे की बुनियाद पर कर रही है खुदकुश। कहते हैं, उसने कहा कि मैं रजियन खुदकुश को नहीं मानता,
کیونکہ جس طریقے سے کنکریٹ کے پلر گرے ہیں اور جس طریقے سے چھت گری ہے کنکریٹ کی بنی ہوئی اور جس کے نیچے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں تو وہ خودکش جیکٹ سے کا کام نہیں لگتا. بہت زیادہ مواد تھا. یس یو آر رائٹ 100% رائٹ. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے سے پلانٹڈ تھا, یہ ایکسپلوسیو پلانٹ کیا گیا تھا اور پھر تو اگر ایسا ہوا ہے پھر تو یہ اور بھی بہت بڑا سیکیورٹی لیپس بنتا ہے کہ پولیس لائن کی مسجد ہے. پولیس لائن بہت بڑا مطلب ایک تقریباً ہر جگہ 2-3 میل کا علاقہ ہوتا ہے جہاں کے پولیس کے دفاتر, ان کی ٹریننگ کے جگہ. تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اس کی سیکورٹی دیکھنے کے امپورٹنس دیکھنے ہیں. اپارٹ فرام پولیس وہاں پر کیا کیا تھا, یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے آفس تھا, ایلیٹ فورس کا آفس تھا وہاں پر, یعنی ایک فیڈرل ریزرو پولیس کا آفس تھا, اسپیشل سروسز یونٹ کا آفس تھا, اور پولیس کے علاوہ ٹیلی کام ان کا بھی تھا. اور ان کے جو میں نے جو پڑھا آج بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی, پہلے سنا تھا کہ ایس ایس پی کے لیول کے آفیسر تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی لیول کے پولیس آفیسر وہاں پر موجود تھے, یعنی عام طور پر وہاں پر ہوتے ہیں. اور اتنا وہاں پر پھر یعنی اتنے لوگوں کی موجودگی میں یا اتنے ایجنسیوں کی موجودگی میں کس طریقے سے خود کاشی میں چلا جاتا ہے اور ادھر سے گزر کر گیا ہے, اور اتنا یعنی سیکیور اور اتنا سینسٹیو ایریا ہے. خودکش کی بات تو ڈاکٹر صاحب جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان صاحب نے بتایا کہ یہ تو ممکنہ طور پہ دھماکہ خیز مواد لگایا گیا تھا نہ کہ خودکش. یہ اور بھی خطرناک ہے, یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے نا. بالکل. تو یہ اب اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر دیکھیں پولیس کا کیا کام ہوتا ہے معاشرے میں, امن و امان قائم کرنا. اگر ان کے اپنے ہی گھر میں پہنچ کے دھماکہ کیا جائے اور ان کے اپنے 100 جوان شہید ہوں تو یہ تو گویا امن امان قائم کرنے والے ادارے کی کمر توڑ دینے والی بات ہے. تو آپ سوچئے کہ امن امان کیسے قائم ہوگا کہ اگر پولیس کو اپنی حفاظت کی پڑی ہو, پولیس اپنی ہی حفاظت نہ کر پائے. پولیس والوں کے وہاں پر گارڈ تھے, ان کی فیملیز وہاں رہتی تھیں, تو یعنی دوسرے لوگوں میں وہاں پر کوئی بھی سیف نہیں ہے نا. کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ وہاں پر ہے, وہاں پر ٹیررزم ہو رہی ہے, ایلیٹ فورس کا وہاں پر ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے, یہ اسپیشل فورس والے یونٹ وہاں پر ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کچھ ہو گیا. اور میں نے جو آپ سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 مہینہ پیچھے لے جا کر وہ سی سی ٹی وی کے جو ہے نا ان کو دیکھنے کے, جیسے آپ نے کہا نا رائٹلی کہا کہ وہاں پر ہو سکتا ہے پہلے سے انہوں نے فکس کیا ہو, کتنا عرصہ پہلے انہوں نے تیاری کی ہوگی. بالکل. اور دوسری بات میں جو صحافی ہیں حامد میر, ان کی اگر میں بات کروں, انہوں نے کچھ کوشچن اٹھائے. انہوں کا پہلا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں جو پالیسی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بنائی تھی اس کے وہی چلتی آ رہی تھی پالیسی. تو کبھی ان کے ساتھ مذاکرات طالبان مطلب ٹی ٹی پی کی بات کریں تو جو کہ بظاہر نام دیا گیا کہ ٹی ٹی پی نے حملہ کیا. اب ٹی ٹی پی کا حملہ بھی عجیب و غریب, پہلے انہوں نے قبول کیا, پہلے انہوں نے تسلیم کیا یہ حملہ ہم نے کیا ہے, اور اس کے کچھ ہی دیر بعد جب اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی تو انہوں نے تردید جاری کر دی کہ یہ ہم نے نہیں کیا. اور اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمر خراسانی صاحب نے قبول کیا, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خالد خراسانی جو کہ مارا گیا تھا اس کو بدلہ لیا اور یہ چوتھا ہمارا حملہ ہے. ٹھیک, بعد میں انہوں نے دوسرا جو گروپ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب جو داعش پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ داعش پر نے کیا ہے, آپ نے اس کو دیکھا ہوگا. محمد خراسانی صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہاں پر سوال پھر وہی آتا ہے, اس کے مقاصد کیا تھے جو میں نے اوریجنل سوال کیا تھا, کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اب ڈاکٹر صاحب یہ تو وہی کرنے والی بہتر جانتے ہیں کہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. آپ کی گہری نظر انالائز تو کر سکتے ہیں آپ. دیکھیے میں آپ کو اگر حامد میر کی ہی بات کو جاری رکھوں کہ اس نے جو بتایا, اس نے کہا جو عمران خان پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ان کے ساتھ نیگوشیشن ہوتی تھی اور ایگریمنٹ ہوتے تھے, ٹوٹتے تھے, اس دوران بھی حملے ہوتے رہتے تھے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل فیض حمید جو کور کمانڈر پشاور بنے تو وہ وہاں گئے اور اس کی بڑی مطلب ایک تشہیر بھی ہوئی کہ وہ سرینا ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے اپنا جو بھی ہے, تو انہوں نے وہاں پہ ٹی ٹی پی سے دراصل مذاکرات کیے.
ٹی ٹی پی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ گئے تو کیا انہوں نے کچھ حکومتی نمائندے اور کچھ علماء ان کے ساتھ تھے؟ تو جو بات چیت ہوئی وہ ہوئی، اور ان کے واپس آتے ہی ان کو فیض حمید کو ٹرانسفر کیا گیا بہاولپور کا کور کمانڈر. اور یہ ایگریمنٹ وہاں پہ جو بھی بات چیت ہوئی وہ صیغہ راز ہے، وہ ہمیں نہیں پتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جنرل باجوہ، یہ حامد میر کا تبصرہ تھا، جیسے ہی جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہوتا ہے، 29 تاریخ کو غالباً ریٹائرڈ ہوا، اور 30 ہی تاریخ کو کوئٹہ میں دھماکہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اسلام آباد کا دھماکہ، پھر اس کے بعد کے پی کے دھماکے. تو اس نے حامد میر نے یہ کوشچن ریز کیا، تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ اسٹیٹ کے درمیان میں نہیں ہوا، بلکہ وہ تو 2 انڈیویجول کے ساتھ ہوا. جیسے ہی وہ ریٹائرڈ ہوئے وہ معاہدہ ختم ہو گیا اور وہ لوٹ مار مطلب ہے کہ تخریب کاری شروع ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کوشچن انہوں نے ریز کیا، انہوں نے دوسرا کوشچن یہ ریز کیا کہ جنرل فیض حمید نے غالباً فیض حمید کے کہنے پہ ان ٹیررسٹ کو جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، 3 بار سزائے موت ہو چکی تھی، اور انہوں نے صدر عارف علوی کو کہا کہ ان کو رہا کیا جائے. تو صدر نے اپنا ثوابدیدی حق استعمال کرتے ہوئے ان کو رہا کر دیا، معاف کر دی ان کی سزائے موت اور ان کو رہا کر دیا. تو اب اس کے علاوہ بات اور بھی ہے نا، ایک یہ ہے کہ وہ جو دہشت گرد تھے ان کو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو رہا کیا گیا بجائے پھانسی دینے کے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 5 عمران خان خود کہتے ہیں کہ 5-6 ہزار جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی ہم نے اندر آنے کی اجازت دی ہے، اور ٹوٹل جو طالبان آئے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے جو اپروٹڈ تھے ایک طرح سے، وہ 30-40,000 تھے. لیکن ان میں اکارڈنگ ٹو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ 5-6 ہزار کو یعنی بندوق بردار کو ہم نے قبول کیا. تو یہ وہ کیا رہا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں عمران خان کی بات کو تو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ جس کو کہنا چاہیے، جو آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اسپیشلی، اور پھر جو چھوڑنے والی شخصیت ہے وہ ہے عارف علوی. تو جو کوشچن حامد میر نے ریز کیا کہ عارف علوی سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس نے کیوں چھوڑا اور کس کے کہنے پہ چھوڑا، مطلب یہ کڑیاں ملائی جائیں کہ یہ کیا سلسلہ کیسے ہو رہا ہے، تو مطلب یہ گیم سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اچھا نہیں، پھر اس میں ساتھ ایک بات اور دیکھیں نا بھائی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو آرمی پبلک اسکول میں دھماکہ ہوا تھا اس کے کچھ مقاصد تھے، انہیں ٹارگٹ کو اچیو کرنے تھے، جس میں ایک یہ تھا کہ عمران خان کا دھرنا جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جواز مہیا کرنا، لوگ یہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ وہ ملٹری کورس بنانا چاہتے تھے، وہ ملٹری کورس بن گئے تھے، ٹھیک ہے. مور اختیارات حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ بن گئے. نیشنل کیا کہتے ہیں اس کو بنائی تھی انہوں نے، ٹیررزم کے خلاف جو ہے بنانا تھا وہ انہوں نے بنا لیا. اور پھر سویلین کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہاؤ ڈیئر یو چیلنج اور کوشچن کریڈیبلٹی آف اور آرمی چیف. تو کتنے ہی سویلین کو انہوں نے پھانسی دی، ٹھیک ہے جی. اس کے تو مقاصد تھے، اور انہوں نے ٹھیک طریقے سے سویلین کو بھی اور پورے پاکستان کو دبا کر رکھا، کنٹرول کیا. کوشچن رائزز کہ اب اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جو ہم نے اس پہ بات کی تھی اور میں نے جو آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ بنیادی طور پہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، اور وہ کیوں کرنا کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان، دیکھیے کہ پاکستان کے سی پیک کو بطور خاص ٹارگٹ کرنا. آپ دیکھیے معاشی ترقی ہو رہی تھی نواز شریف کے دور میں، اور تقریباً 6.6 کی گروتھ ریٹ جا رہی تھی، 5.89، تو 6 کی گروتھ ریٹ جا رہی تھی. تو بغیر کسی وجہ کے، بلا وجہ اور صرف اقامہ کو بنیاد بناتی اس کو نائل کرنا، اور پھر یہ ساری کڑیاں اگر ملاتے جائیں کہ کس نے نائل کہا، اور پھر شوکت صدیقی کا بیان اس سلسلے میں کہ اس کو نواز شریف کو نائل کرنے کے لیے کیا پریشرائز کیا گیا، اور پھر عمران خان کو لانا ہے جو ایجنڈے کا حصہ تھا جس کو ابھی تک کہتے آ رہے ہیں. تو یہ سارا ایک سلسلے کی کڑیاں لگتی ہیں. اور چونکہ اگر لیکن یہ بھی ہے
کہ بین الاقوامی طاقتوں کا بھی چونکہ چائنا پہ دار و مدار ہے. آپ سوچیں یہاں پہ آپ چھوٹے سے چھوٹے سٹور چلے ہیں, لیڈل دیکھیں, ایل ڈی دیکھیں, یا آپ ٹیسکو دیکھیں, یا سیلسبریز دیکھیں, ہر جگہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھائیں, ایون گروسری شاپس میں, تو آپ کو میڈ ان چائنا لگے گا. تو چائنا کے بغیر تو یہ لوگ بھی رہ نہیں سکتے. تو سی پیک کو اس طرح سے تو تباہ نہیں کرنا جیسے کہ ہم سوچ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انسٹیبلٹی لے کر آنا پاکستان کے اندر, تاکہ یہ لوگ اپنی اہمیت کو, اپنی جغرافیائی پوزیشن سے اس طرح سے فائدہ نہ اٹھائیں, اور اس سے سی پیک سے اس طرح سے مستفید نہ ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آڑ میں جب یہ پریشر آیا سی پیک کے اوپر, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ لیں, تو کرتا دھرتاؤں نے یہ سوچ لیا کہ پتہ نہیں کیا ہو کیا نہیں ہو, یہ جو عمران نے بیان دیا کہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا بلا بلا, تو انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی, دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار شروع کر دی. یہ 5 کا ٹولہ جو بہت مشہور ہے, یہ 5 کا ٹولہ آیا اور اس نے اپنے نیچے کرندے بھی ان کے پھیلے ہوئے تھے اور مافیاز بھی سارے تھے, تو انہوں نے لوٹ مار کی. تو بنیادی طور پہ اگر آپ کی بات پہ واپس آؤں کہ یہ کرنے کا مقصد کیا ہے, تو مقصد یہ ہے کہ انسٹیبلٹی, نہ صرف اکنامک بلکہ پولیٹیکل, اور بلکہ ہر لحاظ سے عدم استحکام ہو ملک کے اندر, اور ملک کی ترقی کا پہیہ رک جائے. ملک سے یا ملک کے لوگوں سے شاید ان کی اتنی دشمنی ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات چونکہ اس پہ خراب ہو رہے تھے, تو انہوں نے جو ہے تو اس قسم کے پروجیکٹس لانچ کیے, جیسے پروجیکٹ عمران خان. اچھا, اب مثلا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, لیکن جو کوپس کمانڈر میٹنگ ہوئی ہے کل, انہوں نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ نو ٹاکس ود دی ٹیررسٹ. ٹھیک ہے جی, اگر پھر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے نا ایک ملٹری آپریشن کیا جائے گا ود ان پاکستان, لیکن ساتھ یہ بھی خبر چل رہی ہے, ایک یہ تھی کہ کابل گورنمنٹ کے ساتھ بات کی جائے, اور لیکن ایک ساتھ بات یہ بھی چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ across the inside افغانستان کوئی آپریشن کریں, it could be any kind of operation. اس کے میں بہتر ہے کہ نہیں بات کروں کہ بھائی کس طرح کا کریں گے, ہو سکتا ہے وہ جہاز یوز کریں یا کیا کریں. لیکن دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ہے کہ ابھی جو نیشنل سیکیورٹی کانفرنس ہونی ہے پاکستان میں, تو اس میں باقی پلان تو طے ہے کہ اٹیک تو ان کو کرنا ہے, چاہے وہ ملک کے اندر ہوں چاہے وہ ملک کے باہر ہوں. 2 باتیں ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ اٹیک اس بات پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ ایئر سٹرائک کی شکل میں ہوگا یا گراؤنڈ افینسو کی شکل میں ہوگا. اگر زمینی حملہ ہوتا ہے, یہاں سے افغانستان کی بارڈر کو کراس کیا جاتا ہے, تو پھر جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ وہاں پہ بہت بڑی مقدار میں اسلحہ پڑا ہوا ہے, اور صرف اسلحہ ایسا نہیں پڑا ہوا, وہاں پہ یقیناً ٹرینڈ لوگ بھی ہیں اور اس کو چلانے والے لوگ بھی موجود ہوں گے وہاں پہ, تو وہ بہت تباہ کن ہوگا. میں نے آپ کو جیسے پچھلی بار بتایا تھا کہ 85 بلین ڈالرز کا اسلحہ پڑا ہوا ہے. آپ کمپیئر ایسے کریں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی جو قسط ملنی ہے وہ 1.17 ہے, صرف 1.17 بلین ہے, جبکہ افغانستان میں جو اسلحہ ہے وہ 85 بلین ڈالرز کا ہے پڑا ہوا ہے. تو آپ سوچئے اس سے کتنی ہولناکی اور کتنی تباہی. اگر تھوڑا سا ایسا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 85 بلین کا اسلحہ پڑا ہوا نہیں ہے, وہ چھوڑ کر گئے تھے امریکن, جو کہ اس وقت طالبان گورنمنٹ کے پاس ہے. میں نے تو یہی تو آپ کو بتایا کہ وہ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے, طالبان اسلحے کی فیکٹری نہیں بنا رہے, اور جدید اسلحہ آپ کہہ رہے ہیں پڑا ہوا ہے, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ودین جو ہے نا پاکستان, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ زمینی جو ہے نا حملہ وہ بھی ہوگا, اور فضائی تو ہوتا ہی رہتا ہے, ہیلی کاپٹر گن شروع کرتے ہیں, جہاز جاتے ہیں, لیکن ان سائڈ افغانستان آئی ہیو سیریس ڈاؤٹس کہ وہ زمینی حملہ کریں گے. ان مائی اوپینین وہ ڈرونز وغیرہ یا جہازوں کو استعمال کریں گے, اسٹرائکس کریں گے, اور اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے, لیکن زمینی حملہ I can't foresee that. I don't know, you may disagree with me. اب ڈاکٹر صاحب یہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کانفرنس کے پر ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کاؤنٹر تو جائے گا. اچھا, ایک بات یہ آتی ہے, دیکھیں جی, مثلا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, داعش کا ذکر کر رہے ہیں کہ داعش نے یہ حملہ کیا ہے, کیا آپ کا بھی ادھر خیال کیا تھا؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، داعش، IS اور القاعدہ، طالبان، یہ سب مختلف نام ہیں، اور حقائق سے اگر ہم چشم پوشی نہ کریں تو گیم پروکسی وار چل رہی ہیں. جنگ تو اب یہ سمجھ لیں کہ اس کو آپ کولڈ وار کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کہ فرنٹ پہ کوئی ہے، پیچھے کوئی ہے، اور اس کو آپ چائنا، رشیا، گٹھ جوڑ سے بھی آپ الگ اس کو نہیں کر سکتے، اور نہ یوکرین وار سے کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یوکرین کو جو ہے تو امریکہ اسلحہ دے رہا ہے، اور افغانستان میں بھی امریکہ ہی اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے. تو اسلحہ بیسیکلی ویپن تو ان کی انڈسٹری ہے جہاں سے وہ پیسہ کماتے ہیں. تو کیا یہ مفت میں چھوڑ کے گیا ہے؟ یقیناً وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. تو آپ سوچئے کہ وہاں پہ جو کھچڑی پک رہی ہے ایک طرح سے، آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا جناب، کوئک چونکہ ہم ٹورڈ سے اینڈ جا رہے ہیں بھائی، پوری پاکستانی قوم جو ہے، لیٹس سے کہ میجورٹی آف دی پاکستانی اس پر بہت دکھ درد کا اظہار کر رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ زمان پارک جو جہاں پر عمران خان کی رہائش ہے لاہور میں، وہاں پر تو بانگڑے ڈالے جا رہے تھے آج. تو وہ کس خوشی میں، کیا ان کو دکھ درد نہیں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی. دیکھیے، لیکن چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک اس کو ڈسکس کرنا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس سے بھی متعلق ہے. اب آپ دیکھیے کہ کل وہاں پہ دھماکہ ہوا اور یہاں پہ بنگڑے ڈالے گئے. وہ تو خیر ان کا کلچر ہے، وہ تو PTI کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے ان کا یہ کلچر ہے بنگڑے ڈالنا. لیکن خاص طور پہ اس موقع پہ جو کل دھماکہ ہوا، سو جانے گئی، اور آج یہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے. اور اس طرح سے نہیں ہو رہا ناچ گانا، ہو کہ اس کی ویڈیو PTI کی ویب سائٹ کے اوپر، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، ان کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ اس کی ویڈیو بتائی جاتی ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ اس خوشی میں کہ وہ دھماکہ ہوا اور یہاں پہ یہ ناچ گانا اور اس کو عام طور پہ یہ ناچ گانے تو کرتے تو ویسے ہی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایسے موقع پہ کیا جائے اور ناچ گانے کی ویڈیو جو ہے تو وہ سرکاری یعنی آفیشل اکاؤنٹ کے اوپر آئے PTI کی. تو آپ اندازہ کر کے کیجئے کہ کیا ان کو اس دھماکے کی خوشی تھی، جانے کی، یا کوئی اور معاملہ تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس دھماکے سے کچھ مقاصد ان کے پورے ہوں گے، دیٹ ول ہیلپ الٹیمیٹلی عمران خان اور PTI. یہ بھی تو ہو سکتی ہے بات ہے. تو جو آپ نے پچھلے دھماکے اور حملے کی بات کی تھی، تو اس سے تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کی بات میں پھر وزن لگتا ہے اگر اس طرح کی کڑیاں ملائی جائیں کہ جو زمان پارک میں ہوا رات کو، یعنی ایک دن وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے، سو قیمتی جانے جاتی ہیں. اور یہ بھی خوب ہے کہ جب بھی بات ہوگی تو ہم ان کی قربانیوں کو، KPK کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. KPK نے بڑی قربانی، بس یہی کہہ کہ آپ اپنا الو سیدھا کرتے جائیں، اور KPK لوگوں کی جان و مال کی کسی کو کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں. صاحب لاسٹ سوال، ٹھیک ہے جی، یہ بیسک ایک سوال کے اندر دو سوال ہیں. KPK میں عمران خان کی حکومت رہی ہے اور بڑے بڑے دعوے سنے ہم نے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کر دی ہیں اور ہم نے یہ کر دیا پولیس کے لیے، وہ کر دیا. تو جو حالت ہے پولیس کی، اور خود کل عمران خان کہہ رہے تھے کہ پولیس کے پاس وہ یعنی لیٹسٹ چیزیں نہیں ہیں. اگر لیٹسٹ چیزیں نہیں ہیں یا فلی اکوپڈ نہیں ہے تو اس فولٹ از حکومت عمران خان کی رہی ہے وہاں پر. دوسرا بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک کوشچن یہ ہے، جو کچھ وہاں پر ہوا ہے یہ ان کے گھر جا کر اندر گھس کر مارا گیا ہے، تو اس کا پولیس پر کیا مورال پر کیا اثر پڑے گا؟ ڈاکٹر صاحب، جو پہلے آپ نے بات کی عمران خان کے پولیس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ اس نے خود اپنے اوپر ایک کوشچن اٹھا دیا کہ پچھلے 10 سال میں اس نے وہ پیسہ کیا جو NFC ایوارڈ ہے اس کا تقریباً 450 ارب روپیہ 450 ارب روپیہ KP کو ملا ہے. KP گورنمنٹ کو، KP گورنمنٹ کا مطلب PTI کی گورنمنٹ کو 450 ارب روپیہ ملا ہے. اور پولیس ریفارمز کے لیے، پولیس کو جدید بنانے کے لیے غالباً 40 ارب اس کے علاوہ ملا ہے. تو 40 ارب روپیہ وہ کہاں گیا؟ یہ سوال تو ان کے اوپر ہے. اور دوسرا کیا کوشچن تھا آپ کا؟ دوسرا یہ تھا کہ اس گھر گھس کر مارا گیا ہے پولیس نے، اور ایسے سیکیور جگہ پر مارا گیا ہے. ان کے بچے بھی شہید ہوئے، پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے. تو اس کا جو ہے نا یہ پولیس ہے جو اس کی KPK کی، تو ان کے مورال پر کیا اثر پڑا ہوگا؟
ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ کو شاید یہ سوال کا پہلے بھی جواب دے دیا تھا، لیکن چلے پھر بتا دیتا ہوں. دیکھیے کہ جو پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ جو کہ امن امان قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر خود بدامنی ہو جائے، اس کے اندر خود دھماکے ہو جائیں، اس نے امن امان کیا قائم رکھنا ہے؟ وہ جیسے انڈین منچلے کہتے تھے، بلکہ کسی پولیٹیشین نے غالباً کہا تھا کہ پاکستان نے ایٹم بم کیا ڈیٹرنس کے لیے رکھا ہے کہ ان کو خود ایٹم بم چھپانا پڑ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر پولیس کو خود اپنی جان کے لالے پڑ جائیں تو اس نے دوسروں کو تحفظ کیا فراہم کرنا ہے؟ اگر پولیس کے اوپر خود اس طرح کے حملے ہوں کہ 100 جوان ایک بم حملے میں مارے جائیں تو انہوں نے عوام کو کیا تحفظ فراہم کرنا ہے؟ راجا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے بہت سے معاملات کی، اور اس پر بھی ابھی بہت سی چیزیں ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے. میں ٹیک اٹ اپ ان فیوچر سم ٹائم. ناظرین آپ نے بات چیت سنی، اینڈ اف یو ہیو اینی کوسچن پلیز ڈو آسک، اینڈ وی لیو اٹ ایٹ دیٹ. ہماری طرف سے خدا حافظ اینڈ لک آفٹر یور سیلف.